جی अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास और आपके सामने एक नया वीडियो लाग के साथ हाजिर हूं. जो एक और ख़बर जो है वो डेवलप हो रही है वो ये चौधरी निसार अली खान साहब जो है 2.5 साल बाद वो सूबाई असम्बली पंजाब का जाकर हलफ उठाने वाले हैं. 24 इसको मई को सोमवार का दिन है और इस हवाले से बहुत सारी स्पेकुलेशन, बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारी वो चीज़ें जो गर्दिश कर रही हैं. और आपको पता चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो एक अच्छा खासा बड़ा नाम है इसमें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में. अगरचे वो इलेक्शन पिछला हार गए थे तो भी वो बहुत बड़ी खबर बनी थी. उनका इलेक्शन जीतना इतनी बड़ी खबर नहीं थी जितना उनका इलेक्शन हारना जो है. मैं कौमी असम्बली के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, गुलाम सरवर खान साहब ने उनको हराया था. हाँ, उसमें लकीली वो जो है सूबाई असम्बली का वो जो थे इलेक्शन था वो जीत गए थे, जिस पर सबको बड़ी हैरानी हुई थी कि जनाब के सूबाई असम्बली का जो है वो इलेक्शन लड़ भी रहे थे. बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो जाकर पंजाब में भी कोई रोल लेने के कोई ख्वाहिशमंद हो सकते, क्योंकि फेडरल लेवल पर रहे हैं. फेडरल लेवल के एक बड़े एक उसको सियासतदान समझे जाते हैं यहाँ पे. इससे पहले आपको याद होगा पेट्रोलियम मिनिस्टर है, फिर इंटीरियर मिनिस्टर है और नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी और इनके क्लोज उनमें सर्कल्स में उनका शुमार होता था. वो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो 90s की पॉलिटिक्स थी वो जितनी भी थी डीलिंग वीलिंग जो भी होती थी वो यही करते थे ये जो है ये अपने चौधरी निसार अली खान साहब. और फिर आपको याद होगा 2010 की जब यहाँ पे दिहाई शुरू हुई तो उस वक्त जनरल कियानी से जो खुफिया मुलाकातें हुई थी उसमें दर्जन भर से ज़्यादा मुलाकातों की जो बाद में कहानी सामने आई थी. तो शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार अली खान साहब हैं वही मुलाकातें करते थे और जो बाद में डील वो बनाई गई थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो जो भी हुआ वो सारा आपको पता है. तो चौधरी निसार अली खान साहब जो है एक बड़ा एक अहम उसमें फैक्टर रहे हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में. जब उन्होंने इलेक्शन हारा था तो ये लोगों के लिए बड़ी एक उसमें कह सकते अजीब सी बात है. पोजीशन लीडर भी रहे यहाँ पे पीपल्स पार्टी के दौर में, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रहे. सो बड़े बड़े ओहदे जो हैं वो चौधरी साहब के पास रहे. तो चौधरी साहब को बड़ा तरीका आता है खबरों में रहने का. जब चाहे वो खबरों से गायब भी हो जाते हैं, उसमें अंडरग्राउंड जिसको कहते हैं वो भी हो जाते हैं. और जब एक बयान से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, एक स्टेप से अपने आप को रेलिवेंट भी कर लेते हैं. लिहाजा वही हम देख रहे हैं कि उन्होंने पंजाब असम्बली में एक सीट अगर देखी जाए वो भी उन्होंने आज़ाद सीट लड़ी थी, सूबाई असम्बली की सीट है. उससे क्या बहुत बड़ा रोला पड़ सकता था या उस पर बहुत बड़ी खबर बन सकती थी. बहुत सारे दर्जन बार आते हैं उसमें आज़ाद कैंडिडेट्स आते हैं या बाद में बाई इलेक्शन के उसमें MLAs या MPs हों वो आके हलफ उठाते. कभी कोई खबर नहीं बनती. मुझे नहीं याद कि किसी की बहुत बड़ी खबर बनी हो जिस पे कोई हमने वीलाग्स किए हों या उस पर प्रोग्राम किए गए हों या डिबेट्स की गई हो या स्पेकुलेशन की जाए कि मुख्तलिफ एंगल देखने की कोशिश की कि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं इनका इस वक्त पंजाब में जाना कितना सिग्निफिकेंट है. अब सारी ये बहस जो हो रही है ना इससे में बहस हो रही है. कोई इसको जोड़ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के साथ, हालांकि मेरे पास इसकी मुकम्मल एक कन्फर्म्ड इनसाइड स्टोरी है कि वो हलफ क्यों उठा रहे हैं और पंजाब में क्यों जा रहे हैं. अगरचे उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे मार्केट में क्या खबरें चल रही हैं और असल कहानी इसके पीछे है क्या वो मैं आपको ऑफ कोर्स आई विल शेयर इट विद यू. लेकिन चल ये रहा है कि ना आपके बस वही पुरानी डुओ जो है शहबाज शरीफ साहब और ये चौधरी निसार अली खान साहब, बड़ा लीथल कम्बिनेशन था इन दोनों का. और इन्होंने हुकूमतें गिराने बनाने में बड़ा इनका, जैसे मैंने कहा 90s और 2010 की जो असम्बलियाँ थी या एस्टेब्लिशमेंट थी उसके साथ मिल के जोड़ तोड़ मार धाड़ बड़ा इनका रोल था दोनों का. लेकिन बाद में दूरियाँ हुई, नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफात हुए. मरियम नवाज साहबा के उन्होंने ट्विटर पे जो हुकूमत चलाती थी जिस तरह के वो स्टेटमेंट देते थे उस पर चौधरी निसार अली खान साहब ने इतराज़ात किए थे मुझे याद है कि. और उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे और मरियम नवाज साहबा वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ कर हुकूमत चलाती थी. बड़ा बोल्ड काम था, इतना आसान नहीं होता कि उस वक्त के आपके वज़ीर आज़म हो, उनकी बेटी हो, वो पूरी की पूरी हुकूमत चला रही हो, एक तरह डिफेक्टो वो प्राइम मिनिस्टर हों और उन्हीं का वज़ीर दाखिला जो है उन पर एतराज़ कर दे और ये कह दे कि जनाब ट्विटर पर हुकूमतें नहीं चलती, ये काम आप मत करें. सो फासले उनके दरमियान बहुत सारे पैदा होना शुरू हो गए थे. और चौधरी निसार अली खान साहब पे खैर ये भी लगता है कि उन्होंने बड़े डिलेड बाद फैसले किए कि जब मौका था कि उस वक्त वो पनामा केस चल रहा था तो उस वक्त एक स्टैंड लेते, मॉरल स्टैंड लेते और साइड पे हो जाते, इस्तीफ़ा दे देते या कुछ और उस वक्त कर लेते तो ज़्यादा उनकी स्टैंडिंग बननी थी और पार्टी के अंदर भी उनको शायद ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता, मीडिया या दीगर जो है वो करते. लेकिन उस वक्त उन्होंने 1-2 दफ़ा उसको डिफेंड करने की कोशिश भी की थी पनामा को, बल्कि उन्होंने लाइलमी का इजहार किया था कि मुझे तो पता ही नहीं है ऑफ शोर कंपनीज क्या होती हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पंजाब हाउस में जिसमें मेरे जैसे लोग हैरान हुए थे कि मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर को भी नहीं पता कि पनामा स्कैंडल क्या है या उसमें ऑफ शोर कंपनीज क्या होती हैं, उनके जरिए करप्शन कैसे की जाती है. लेकिन बाद में कुछ लोगों ने, कुछ समझदार दोस्तों ने उनको बताया कि चौधरी साहब आप पे तो कोई इल्ज़ाम कभी नहीं लगा, मतलब कभी सामने किसी का सबूत नहीं है कि आप किसी स्कैंडल में करप्शन में इन्वॉल्व रहे हो, तो आप क्यों अपनी इंटेग्रिटी जो है
وہ نواز شریف صاحب کی فیملی کے لیے یا اس کے بچوں کی ان کی کرپشن کے لیے آپ ان کو اپنے آپ کو کیوں سامنے لا رہے ہیں اور اپنے آپ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لوگ آپ کو بھی ان کا جب آپ ڈیفینڈ کریں گے، کرپٹ آدمی کو کوئی آپ کو ڈیفینڈ کرے گا تو پھر اس کے بعد وہ اسی کا ساتھ ہی سمجھا جائے گا، چاہے کتنے وہ کلین نہ ہو۔ تو یہ بات ان کو چوہدری صاحب کو سمجھ آ گئی تھی، تو انہوں نے ان کا دفاع جو ہے نا وہ بند کر دیا تھا، اور یہ بات ہاؤس آف شریف کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہاؤس آف شریف یہ سمجھتا تھا اس وقت کہ شاید یہ چودھری صاحب جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس وقت جنرل رحیل صاحب اینڈ کمپنی جو ہیں انہوں نے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اچھی خاصی دھول اڑائی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کے اور یہ نواز شریف صاحب کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ پھر ڈان لیگ صاحب کیا اس میں انکوائری تھی، اس میں اسی وقت انٹیریئر منسٹر جو ہیں چودھری نثار علی خان صاحب تھے۔ سو میاں صاحب جو اس تمام رول سے خوش نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے ان کا جھکاؤ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف زیادہ ہے، اور چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ زیادہ ان کی نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہ لڑی جائے، بلکہ انہوں نے کئی دفعہ کہا بھی اسی بات میں کہ میں نے میاں صاحب کو سمجھایا تھا کہ عدلیہ اور یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہ لڑیں۔ میاں صاحب نے میری نہیں مانی، اور وہی رزلٹ ہوئے جس کی میں نے پریڈکشن کی تھی۔ تو بہت سارے یہ کہتے تھے، انہوں نے کہا جی اچھا ہوا کہ میاں صاحب نے آپ کی نہیں بات مانی، نہیں تو وہ آج بھی پاور میں ہوتے، شاید بعض چیزیں خدا نیچر آپ سے کرواتا ہے فیصلے اس طریقے سے کہ اگر یہاں کے قانون نہ سزا دے سکیں تو نیچر جو ہے نا خود بعض چیزوں کو سزا دیتی ہے۔ خیر چودھری صاحب کا خیال تھا کہ وہ اکیلے شاید اپنی سیٹ ون کر جائیں گے، لیکن اس کے برعکس ہوا، پتہ یہ چلا کہ وہ سیٹیں نہیں نکال سکے۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے خوش نہیں تھی، تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ چودھری نثار علی خان صاحب جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ ایک ہیوی ویٹ تو تھے، اگرچہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پہلے بھی یہ خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب نے میجر عامر صاحب کے گھر بیٹھ کر ان چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں ان کو باقاعدہ آفر کی تھی الیکشن سے پہلے کہ آپ آئیں اور یہ پارٹی کو جوائن کریں میری کو، پی ٹی آئی کو، بلکہ یہاں تک کہا گیا تھا ان کو کہ آپ جو ٹکٹیں بھی خود بانٹیں پی ٹی آئی کی وہ کریں۔ اچھی خاصی بڑی آفرز کی کہ آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ پی ایم ایل نواز میں، جب وہ پارٹی کو چھوڑ چکے تھے اور الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے، اور عمران خان نے کہا تھا کہ میں آپ کے اگینسٹ کینڈیڈیٹ بھی نہیں میں پٹ کروں گا اگر کوئی میرے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے لیو الون کہ ہم آپ کو پارٹی ٹکٹ دیں، آپ آ جائیں ہمارے ساتھ، آپ مل جائیں۔ تو چودھری نثار علی خان صاحب نے انکار کیا تھا، اور بعد میں جو انہوں نے اس کی ریزننگ اپنے کچھ دوستوں کو بتائی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا بڑا وہاں پہ ان کے ساتھ 30-40 سال سے ایک ان سے میاں شبان سے ایک تعلق رہا ہے، نواز شریف شہباز شریف سے، بڑے اچھے برے دن ہم نے اکٹھے دیکھے۔ اب کی دفعہ پی ٹی آئی ان کو صاف ظاہر ٹارگٹ کر رہی ہے، ان کی بہت ساری ان کی فیملی پہ آ کے اٹیکس کرتے ہیں، ان کے بزنسز پہ، ان کے لوگوں پہ، بڑوں پہ، چھوٹوں پہ۔ تو ان کے لیے بڑا ایک عجیب لگے گا کہ جس سٹیج پر بیٹھے ہوئے کسی جلسے میں، تو اسی سٹیج سے ان کو شریف فیملی کو جو ان لوگوں کو گالیں دی جا رہی ہوں گی، تنقید کی جا رہی ہے، تو ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ سو انہوں نے اس کو انکار کر دیا تھا۔ وہ روایتی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو ایک ٹریڈیشنلی طور پر انہوں نے ڈسٹینس کیا تھا کہ نہیں عمران خان صاحب کے ساتھ جانا ہو سکتا ہے پولیٹیکلی طور پر تو مجھے فائدہ ہو جائے، لیکن ایک مورلی ایتھیکلی یا ایک ٹریڈیشنلی طور پر جو روایات ہیں وہ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ اس اسٹیج کو میں شیئر کروں۔ سو انہوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کسی سٹیج پہ ہوا تھا کہ آپ پنجاب میں یہ اس کو جوائن کر، جب ایم پی ایک الیکشن جیت گئے تھے تو کچھ یہ سرکلز کا خیال تھا کہ چودھری نثار علی خان کو وہاں پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنوایا جائے اور اس کو پی ٹی آئی میں شامل کروا کے، وہ آلریڈی ان کے پاس ایم پی اے کی سیٹ ہے تو ان کو لایا جائے۔ تو بھی یہ کہنے والے کہتے ہیں کچھ جو انتہائی کریڈیبل لوگ ہیں کہ اس پر بھی انہوں نے انکار کیا تھا چودھری انہوں نے آ کے نثار نے کہا کہ پنجاب میں پھر پی ٹی آئی مجھے یہی کہے گی کہ ہاؤس آف شریف جو ہے نا ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں، تو ان کا وہاں وزیر اعلیٰ لگ کر بیٹھنا، شریفوں کے خلاف کارروائی کرنا مشکل ہوگا ان کے لیے۔ اگر یہ کام کرنا تھا تو پھر پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتا، پہلے ہو جاتا۔ سو یہ ان کو آفر تھی جو انہوں نے اس وقت۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ انہوں نے اتنا بڑا عرصہ لمبا کام کیا ہے ان کے ساتھ، شریفوں کے ساتھ، تو اب تھوڑی سی ان کو بھی گنجائش بننی چاہیے اور ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب نواز لیگ بنائے۔ نواز لیگ کی طرف سے شاید وہ بن جاتے، لیکن ایک آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پر انہوں نے اس وقت الیکشن اگر لڑا تھا تو کچھ نہ کچھ تو ان کے ذہن میں ہوگا، اور نواز لیگ بھی اس وقت تک وہ چھوڑ چکے تھے۔ شاید وہ سمجھتے ہوں کہ کوئی سٹیپ آئے ایسا کہ وہ ایک کنسنسس امیدوار کے طور پر امرج کریں۔ وہی کہتے ہیں نا پالیٹکس از آل اباؤٹ دی پاسبلٹیز، لیکن وہ پاسبلٹیز نہیں بن سکیں اور نہیں ان کے ساتھ وہ پیچ اپ ہو سکا۔ اسپیشلی مریم اور پرویز یہ رشید ہو گئے اور پھر نواز شریف صاحب یہ ایک سائڈ پہ تھے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دوسری سائڈ پہ تھے، اور ان کو شہباز شریف صاحب کے کیمپ کا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ دوبارہ ریوائیو جو ہوئی ہیں، ریومرز جو ہوئی ہیں، تو وہ ان کے ریوائیو ہونے کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ جب گئے ہیں وہاں پہ اس میں ریمنڈ گئے ہیں اور ان کے میاں صاحبان کی ان کی والدہ کی ڈیتھ پہ یہ اگین اس پہ کنڈولنسز کرنے کے لیے، تو پھر یہ بتاتے ہیں جو وہاں پہ سورسز ہیں جو سامنے بھی آئی بات، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ تعزیت کی، اس کے بعد یہ شہباز اور یہ نثار جو ہیں
اکیلے بیٹھ کر بھی ان کی وہاں پہ ان کی ملاقات کچھ دیر ہوئی ہے. جو بات جب باہر نکلی تو اس سے یہ سمجھا گیا, اس سے رپورٹ کیا گیا کہ شاید یہ دونوں کیمپس جو ہیں اگین دوبارہ یہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں, اور میاں صاحبان کے پاس بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ماضی میں تھا کہ وہ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ ان کی بات چیت کرا سکے یا بیٹھ کر کوئی وہ درمیان میں میسنجر اور نیگوشیٹر کا رول ادا کر سکے, جو اب تک انہوں نے 30-35 سال تک انہوں نے کیا تھا شریف فیملی کے لیے. انہیں بھی ضرورت تھی کہ کیونکہ انہوں نے درمیان میں اب آپ کو ان کی جو ریپلیسمنٹ لائے تھے چودھری صاحب کی, نثار علی خان صاحب کی, وہ محمد زبیر لائے تھے. محمد زبیر کی ملاقاتوں کی خبریں بھی آئی تھی, لیکن زبیر صاحب کا ان کے ذہن میں ہوگا کہ وہ جن عمر کے بیٹے ہیں, شاید وہ اسی کانفیڈنس سے بات کر سکیں گے جیسے چودھری نثار علی خان صاحب یہ بھی فوجی افسر کے بیٹے تھے, ان کے والد صاحب بھی تھے, بھائی بھی جنرل تھے ان کے, لہٰذا ان کا خیال تھا کہ زبیر بھی اسی طریقے کا جا کر وہ آرمی کے ساتھ کانفیڈنس سے بات کریں گے, ان کے لیے کوئی وہ فیورز لے سکیں گے جیسے چودھری نثار صاحب کرتے تھے. لیکن پتہ یہ چلا کہ زبیر ایک ڈیزاسٹر ان کے لیے ثابت ہوئے, اور زبیر صاحب کے جو مذاکرات تھے آرمی چیف سے, ڈی جی آئی ایس آئی سے اسی مریم نواز یا ان پہ نواز شریف صاحب پہ, ان کی ناکامی آپ نے سن لی, بلکہ ایک بیڈ ٹیسٹ میں دونوں کے درمیان, دونوں گروپس کے یا کیمپس کے درمیان جو مذاکرات وہ ٹوٹے, اور بعد میں ہم نے ٹی وی پہ دیکھا زبیر صاحب نے بڑی سخت انہوں نے باتیں کی, وہاں سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اس کا اگین آئی ایس پی آر وغیرہ کا جواب ہے. پھر نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ان مذاکرات کے ناکام ہونے کے نتیجے میں فرسٹریشن میں کہیں یا غصے میں کہیں وٹ ایور, یا یہ سمجھیں ہمیں یوز کر لیا کہ ہم سے جنرل باجوہ صاحب کے لیے ووٹ لے لیا گیا, جب ہم نے فیورز مانگی ہمیں نہیں دی. انہوں نے گوجرانوالہ کے جلسے میں آل آؤٹ جا کے انہوں نے ان پہ جنرل باجوہ صاحب پہ, جنرل فیض حمید صاحب پہ خاصی تنقید کی, جس سے آرمی اور ان کے درمیان جو اس وقت تعلقات ہیں وہ آلریڈی وہ کبھی اچھے نہیں تھے, وہ مزید زیرو اس پہ لیول پہ گئے. سو ان کو ضرورت ہے ایک میسنجر کی, ایک کوریئر کی, اور وہ جو کوریئر جو ماضی میں سب سے بڑے تھے میسنجر تھے یا نیگوشیٹر جیسے میں نے کہا, یا ڈیل میکر کے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب, ان کے جانے کے بعد ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات جو ہیں بڑے برے طریقے سے خراب ہوئے ہیں, اور وہ ابھی تک وہ ان کی ریہیبلیٹیشن ریسٹوریشن نہیں ہو پا رہی. سو اگر دیکھا جائے گیپ وہاں پہ موجود تھا, سیٹ وہاں پہ ابھی تک ان کی جو تھی وہ فل نہیں ہو سکی تھی, لہٰذا دونوں کیمپس کو سوٹ کرتا تھا کہ اگر کوئی میرج آف کنوینئنس دوبارہ بنتی ہے. لیکن چودھری نثار علی خان صاحب ایک اپنے مزاج کے بندے ہیں, ایک لیو سٹار ہے ان کا, لیو جو ہیں بڑا کم ہی اپنی ایگو اور انا پر کمپرومائز کرتے ہیں. اب ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ایک ان کے لیے یہ چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ یو ٹرن لیں اور دوبارہ نواز شریف اور مریم یا پرویز رشید نے بڑے ان پہ اٹیک کیے تھے, جو ان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں, جائیں اور انہیں کے ساتھ دوبارہ وہ ٹیبل شیئر کریں. مشکل تھا میرا خیال چودھری نثار علی خان کے لیے, ابھی بھی ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ بیٹھ کر دوبارہ ان کے ساتھ اپنی بریج کریں ان کے ڈیفرنسز جو ہیں اور دوبارہ پارٹی میں شامل. مشکل لگتا ہے 2023 کا, مجھے نہیں پتا کہ اس وقت پھر کوئی حالات بدل جائیں. اب سوال یہ پھر انہوں چودھری صاحب نے کیوں وہ کیا ہے, یہ حلف کیوں نہیں لیا جو مین چیز تھی ابھی 2.5 سالوں میں, تو کیا انتظار کر رہے تھے کوئی موقع ملے گا؟ میری اطلاعات بڑی ڈیفرنٹ ہے. ایک تو یہ تھا کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے سیٹ تو لے لی تھی, لیکن انہیں پتا تھا کوئی قانون نہیں ہے, لہٰذا انہوں نے کہا جی اتنے بڑے اس سے جا کے میں نے پنجاب اسمبلی میں کیا کرنا ہے, اگر کوئی پاسبلٹی میری کوئی بڑی سیٹ کی نہیں بنتی وہاں پہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر وہاں پہ حلف لینے کا. دوسرا آپشن یہ تھا کہ ان کے خلاف عدالت میں بھی ریٹیں ہونا شروع ہو گئی تھی, الیکشن کمیشن کو بھی جا رہا تھا, حکومت بھی کہہ رہی تھی کہ ہم نے یہاں پہ ایک نیا لا لا رہے ہیں کہ پہلے اسحاق ڈار صاحب نہیں ہے, اب چودھری نثار صاحب ہیں, 2.5 سال گزر جاتے ہیں کوئی پوچھتے ہی نہیں, اور آپ ایم پی اے کا حلف بھی نہیں اٹھاتے یہاں پہ. تو دوسرا یہ تھا کہ انہیں یہ تھا کہ وہ استعفیٰ دے کہ کسی اور کو الیکشن لڑائیں. ایک تو یہ تھا کہ اپنے بیٹا تیمور جو ہے, جو ان کا بڑا بیٹا ہے, اور اس کو الیکشن لڑوائیں, اس کو لے کر آئیں. اور پھر یہ تھا اگر اس کو نہیں لڑواتے, امریکہ میں ہوتا ہے وہ نوجوان ویری برلینٹ اینڈ ٹیلنٹڈ بوائے میں سے پیدا ہوئے, اس کو لڑوائیں. دوسرا یہ تھا کہ کسی اور کو اپنے کو اس کو بائی الیکشن میں لے کر آئیں, ان کو بھیجیں وہاں پہ وہ اسمبلی میں جتوائیں. لیکن پھر یہ خوف تھا کہ چودھری نثار علی خان کا اپنا کلاؤڈ تھا یا اپنا ان کا ایک پاور ہے اپنے اس میں حلقے میں, ان کے انفلوئنس ہے, وہ تو جیت گئے. لیکن اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پہ سرور خان کا بھی ایک بڑا کلاؤڈ ہے کہ وہ بائی الیکشن کی سیٹ جیت جائیں گے. سو یہ نہ ہو جو سیٹ اس وقت چودھری نثار علی خان صاحب کے پاس موجود ہے اس وقت, وہ سیٹ بھی چلی جائے. اور اگر چودھری صاحب وہاں سے اگر انہیں 10 ووٹ ملے تھے ایک سے پولنگ اسٹیشن سے, تو اور کوئی بندہ اگر لڑتا ہے ان کی جگہ پہ انہی کی پارٹی کے یا انہی کے سپورٹ کے والا, تو اس کو 10 ووٹ نہیں ملنے, اس کو 6 ملیں گے, 7 ملیں گے, اور زیادہ چانسز وہ الیکشن ہار جائے گا, اسپیشلی غلام سرور خان کے کلاؤڈ یا حکومت کے اس کی وجہ سے. سو وہ رسک وہ نہیں لیا گیا کہ دوبارہ وہاں پہ بائی الیکشن کا موقع دیا جائے کہ چودھری صاحب ریزائن کر دیں, یا
یا استعفیٰ دے کے کسی اور کو اپنی جگہ الیکشن لڑائیں، تو سوچا اس کے بعد یہی کیا کہ بہتر ہوگا کہ اس کو سیٹ کو اپنے پاس رکھا جائے۔ چودھری صاحب ریلیونٹ رہنے چاہیے، بالکل اپنے آپ کو اس کے الیکٹورل پالیٹکس سے آؤٹ نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ یہی وجہ تھی وہ حلف اٹھا رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور ان کے قریبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حلف لینے کے بعد بھی وہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں گے، بلکہ ممکن ہے شاید 3 4 مہینے وہ نہ بھی جائیں پارلیمنٹ میں، اور سیٹ اسی طریقے کے پارلیمنٹ سے مراد ہے وہاں پہ نہ جائیں، اس میں صوبائی اسمبلی پنجاب میں نہ جائیں، اور ڈورمنٹ رہیں۔ لفظ یوز کیا گیا ان کے کسی قریبی دوست جو ہیں 2-3 جو ان معاملات کو دیکھتے ہیں کہ لفظ وہ یوز کریں گے ڈورمنٹ کے، جیسے پہلے 2.5 سال ڈورمنٹ گزارے ہیں۔ چودھری صاحب جو سیٹ اپنے پاس رکھیں گے پولیٹیکل اس کے لیے ایک کلاؤڈ کے لیے رکھیں گے، لیکن ادروائز وہ ڈورمنٹ رہیں گے، ایکٹیو نہیں ہوں گے، حالات کا واقعات کا دیکھتے رہیں گے۔ ان دا مین ویل جیسے میں نے کہا اگر کوئی پاسبلٹی بنتی ہے آنریبل ان کی واپسی کی پی ایم ایل نواز میں، تو وہ شاید اس موقع کو استعمال کر کے دوبارہ اپنے آپ کو نیشنل پالیٹکس میں اس میں لے کر آئیں۔ یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار علی خان صاحب کے لیے زندگی کا مشکل فیصلہ ہوگا کہ کہاں وہ اتنے پاورفل اپوزیشن لیڈر، دبنگ ان کی تقریریں، یہاں پہ انہوں نے پورا ایک دور دیکھا ہے، انٹیریئر منسٹر، پیٹرولیم منسٹر، مطلب ڈیل میکرز کے طور پر، اور اب جا کے انہیں صوبائی اسمبلی میں انہیں ایک اس کا کیا کہتے ہیں ایم پی اے کا حلف لینا پڑ گیا ہے۔ یہ ان کے لیے کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوگا، نوئنگ ہم ا بٹ چودھری نثار علی خان صاحب کو جو جانتے ہیں، یہ ان کے لیے آسان فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن سیاست میں زندہ رہنے کے لیے آپ کو سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کب آپ کے لیے کوئی نئی پاسبلٹی جنم لے لے۔ اور میرا خیال یہی سوچ کے چودھری نثار علی خان صاحب نے کڑوا گھونٹ انہوں نے بھرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے حلف لینے کا فیصلہ کیا ہے۔